नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ाइम, अल्लाह जल्ला शानहू के फज़ल व करम और गम गुसारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नलाइन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है सीरतुर रसूल की ज़रूरत और अहमियत। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत को समझने के लिए ये हकीकत ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए कि दीन इस्लाम की तालीमात बुनियादी तौर पर दो चीज़ों से इबारत है। अब दो चीज़ों से इबारत जो है यानी दो चीज़ों से संवारी जाती है। नंबर एक कुरान पाक, नंबर दो सुन्नत। कुरान पाक को कलाम इलाही भी कहा गया है, फरमाया गया है, जो नुत्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से, आपकी आवाज़ से, आपके खिताब से, आपके बोलने से, जिसे कहा गया है कि वो जो कुरान पाक है वो नुत्के रसूल से साबित हो रहा है। इसी तरह सुन्नत की बात हो रही है। कलाम इलाही यानी कुरान पाक जो है, इसका मंशा व मकसूद ये है कि इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने फ़ेल से, अपने किरदार से लोगों तक पहुँचाए, यानी फ़ेल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक जो है वो साबित हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल से अल्लाह तबारक व तआला की ये कलाम हम तक पहुँची और आपके कौल फ़ेल को सुन्नत फरमाया गया है। सो सारे का सारा दीन इस्लाम जितना भी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमी और आपकी सीरत मुक़द्दसा पर इन्हसार करता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ज़ात हैं कि इस्लाम हजूर की अदाओं का नाम है। आपने जो भी अदाएँ की हैं, जो आपने लोगों को समझाया है, वो बिल्कुल कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक था। और अब ये बात गौर से सुन लेनी चाहिए कि बनाबरी अगर हम तालीमात दीन की तालीमात को मुकम्मल जज़ियात के साथ समझना चाहते हैं या इस पर पैरा अमल होना चाहते हैं, तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें उस पर गौर करना चाहिए, उसकी तालीम होनी चाहिए और उसी के ज़रिए हमें दीन हासिल करना चाहिए। अगली बात गौर फरमाइए, सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलू हैं, इनका जायज़ा भी ले लीजिए, यानी इस पर भी गौर फरमाइए जिन पर दीन की इमारत कायम है। यानी एक जैसे एक बुनियाद होती है किसी कमरे की या किसी इमारत की, तो उस पर सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी ज़ात हैं कि दीन की इमारत जो है उन्हीं पर कायम है। अब वो पहलू ये है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाक़त व हक़ानियत इस्लाम की दलील अतम है, आखिरी दलील है। नंबर दो, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत व अताअत इलाही की वाहिद अमली सूरत है, यानी जो आप अमल कर रहे हैं ऐसा अमल कोई भी नहीं कर सकता। नंबर तीन, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत इस्लामी का बुनियादी माखिज़ है। नंबर चार, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदायत पाने का नागज़ीर ज़रिया है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के लिए इखलाकी कमाल का अबदी नमूना है, हमेशा रहने वाला नमूना है। आप क़यामत तक आपके वही असूल, जो आपका किरदार, आपके जो भी आपका उठना बैठना, आपकी गुफ्तार रफ्तार, यानी जो कुछ आप अमली तौर पर कर चुके हैं वही कुछ रहेगा। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत के इल्मो आगही की वाहिद सबील है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान और इस्लाम का मरकज़ो महवर है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस ने कुफ़ार और मुशरिकीन को इस्लाम की दावत दी, तो उन्होंने इस्लाम की सदाक़त व हक़ानियत की दलील तलब की। उन्होंने कहा कि हमें कुछ दलील दीजिए कि आप सच्चे हैं या आप पर कुरान पाक नाज़िल हुआ है या आप रसूल हैं, दलील मांग रहे हैं। अब अल्लाह बादशाह फरमा रहा है, मेरे प्यारे महबूब, मैं बताता हूँ इनको कि आपकी ज़ात अक़दस कैसी है और आप कितने सच्चे हैं। कुरान पाक की सूरह यूनुस 16 आयत मुक़द्दस फरमा रही है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिह
بے شک میں اس قرآن کے اترنے سے قبل بھی تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کر چکا ہوں۔ افلا تعقلون، سو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ آیت مقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پڑھ کے سنائی اور فرمایا کہ یہ دیکھیں قرآن پاک تو اب نازل ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی میری زندگی سے آپ واقف ہیں، میری حیات طیبہ کو جانتے ہیں، میری سیرت کو جانتے ہیں کہ وہ پہلے بھی جو قرآن پاک میں احکامات دیے گئے ہیں تقریباً اسی کے مطابق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں جو آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، تو اس پر آپ غور فرمائیے اور اس دعوت کو قبول کیجئے۔ یہ دیکھیں کہ اے لوگوں، میری حیات طیبہ، میری پاکیزہ سیرت اگر آپ کو صداقت کی دلیل لگتی ہے اور تمہارے نزدیک وزنی، معتبر اور ناقابل تردید ہے تو اسلام میں کی دعوت جو ہے وہ آپ قبول کر لیجئے۔ اگر آپ کو اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ اس پہ غور کرو۔ اگر معاذ اللہ میری سیرت و شخصیت میں تمہیں کوئی نقص، عیب یا کمی کجی نظر آتی ہے تو پھر اسلام کی دعوت نہ قبول کیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور حیات طیبہ کو ایسا حتمی معیار اور کامل میزان قرار دیا ہے۔ آپ ایسے میزان ہیں، کامل میزان ہیں آپ۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اجاگر کیا گیا ہے کہ آپ کامل ایمان ہیں، کامل میزان ہیں اور حتمی معیار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو جو لوگ نیک تھے، وہ جن کی قسمت اچھی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3 سورۃ النساء 176 آیت مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بھی فرمایا گیا ہے۔ جیسے پہلے آپ کو دلیل اتم فرمایا گیا ہے کہ آپ یعنی دلیل اول بھی ہیں اور دلیل اتم بھی ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برہان کے نام سے بھی فرما رہا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل قاطعہ آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری دلیل فرمایا ہے اور برہان فرمایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن پاک کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فرمایا، اور جو کتاب قرآن آپ کو کتاب قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، جو ان کے سینہ اقدس میں جذب کی ہے، دماغ اطہر میں جذب کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں نے کتاب ان کو تھما کر بھیجی ہے۔ یعنی دو نور آسمان کی طرف سے آئے ہیں، ایک شخصیت کی روح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب کے روح میں قرآن پاک جسے اللہ تعالیٰ کا نور فرمایا گیا ہے، دونوں چیزیں نازل فرمائی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ مقدس میں بھی فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ یعنی یہ بات سچائی کو ظاہر کر رہی ہے، لا ریب فیہ، اس پاک قرآن میں کسی قسم کی شک نہیں۔ اب قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں اب تم غور کر لو، میرا نبی، میرا پیارا رسول بھیجا ہوا بالکل سچا ہے اور ان پہ ایمان لانا چاہیے۔ اس آیت مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جو برہان فرمایا گیا ہے، تو آپ کو دین اسلام کی حتمی، قطعی اور بلا واسطہ شہادت بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ کو برہان بھی فرمایا گیا ہے اور آپ کو بلا واسطہ شہادت اور حتمی اور قطعی شہادت آپ کو فرمایا گیا ہے۔ لفظ برہان ایک نہایت ہی اہم قرآنی اصطلاح ہے، یعنی سب سے بڑی گائیڈ کرنے والی کتاب یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی حیثیت و مقام کو متعین کر رہی ہے۔ یہ کتاب بتا رہی ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقام پہ آپ کو فائز فرمایا ہے۔ اسی طرح اس آیت مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان فرمایا، اور بہت سے اولیاء کرام نے بھی
اپنے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لفظ برہان ہے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں برہان کا مفہوم یوں بھی فرما رہے ہیں، البرہان اوقد الادلہ، برہان تمام دلیل میں سے سب سے زیادہ پختہ دلیل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِي الصِّدْقَ أَبَدًا، جو ہمیشہ سچائی کا عکاس ہوتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صادق اور امین نظر آئے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4 امام خازن اپنی تفسیر لباب الطویل میں فرما رہے ہیں، البرہان دلیل علی اقامت الحق و ابطال الباطل، برہان احقاق حق اور ابدال باطل پر مضبوط دلیل ہے۔ یعنی برہان ایک ایسا لفظ ہے جو کفر کو کاٹنے والا ہے، باطل اور حق کو چھانٹنے والا ہے۔ وہ نبی کا قاضلہ کا، اور اسی کے مصداق تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی شہادت دینے والے اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجے ہیں۔ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ حُجَّةً قَاطِعَةً، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حجت قاطعہ بنایا ہے، یعنی ایسا کفر کاٹنے والا بنایا ہے، قَطَعَ بِهِ عُذْرَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، جس سے تمام مخلوق کے عذر کو ختم کر دیا، یعنی کسی قسم کا کوئی بندہ اعتراض اور بحث نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں آپ سچ فرما رہے ہیں، کسی بحث کی، کسی تنازع کی، کسی لڑائی کی، جھگڑے کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں دلیل اول اور دلیل اتم فرمایا گیا ہے، کہیں حجت قاطعہ فرمایا گیا ہے، کہیں پختہ دلیل فرمایا گیا ہے، دین اسلام کی حقیقی حتمی قاطعہ شہادت فرمایا گیا ہے، اور کہیں قرآنی اصلاح فرمایا گیا ہے۔ آپ کی ایسی پیاری ذات ہے۔ نمبر 5 اسی طرح قرآن مجید میں ایمان کے باب میں آپ کی ذات اقدس کو پیمانہ حق و صداقت فرمایا گیا ہے، یعنی یہ نام دیا گیا ہے پیمانہ حق و صداقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ آیت نمبر 2 سورہ محمد سے پتہ چلتا ہے، وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ترجمہ، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ کتاب حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے، یعنی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اطہر سے فرما رہے ہیں وہ ہدایت ربانی ہے اور وہی حق ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کے علاوہ حق کو جانچنے والا اور تولنے والا کوئی پیمانہ اور میزان نہیں۔ آپ آخری پیمانہ اور میزان ہیں، آپ حق ہیں، آپ بھی پیمانہ حق و صداقت ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ دین کی، ایمان کی صفات بیان کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے کو ماننے کا نام ہی اسلام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیمانہ حق و صداقت ہیں۔ نمبر 6 امام ابو نعیم اصبہانی دلائل نبوہ میں فرما رہے ہیں، وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوهُ إِلَّا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ انہوں نے حق کو صرف محمد ہی کی وساطت سے پہنچایا ہے، ذریعے سے، وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن پاک نصیب فرمایا ہے۔ اب بات سوچنے کی یہ ہے، تعجب ہے اس بات پہ کہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ تو خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور نہ دین حق کی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ جتنا مرضی تم دین حق کو حفظ کر لو، پڑھ لو، جب تک آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو تسلیم نہیں کرو گے، محبت نہیں رکھو گے، وسیلے کو آپ اپنے دماغ میں ایکسیپٹ نہیں کرتے، منظور نہیں کرتے، اس وقت تک تمہیں قرآن پاک ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور تو اگر ہم اس نسبت محمدی کے اظہار و اعلان کو شخصیت پرستی کہہ کے رد کر دی کہ یہ تو ایک انسان تھے، استغفر اللہ، تو اس سے بڑھ کر کم فہمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کم فہمی ہے، جہالت ہے۔
اور بے وقوفی ہے کہ آپ کی عزت توقیر اور آپ کو رسول اور آپ کو نبی ماننا اور آپ کو وسیلہ ماننا اور آپ پر قرآن پاک نازل ہوا اور آپ حق ہیں، اس چیز سے تو روگردانی کرنی، یعنی اتنی جہالت ہے۔ تو اس جہالت اور گستاخی کے ارتکاب کے بعد کیا ہم مومن مسلمان کہلانے کا استحقاق رکھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کبھی ایسا؟ نہیں، انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر بہ نظر غائر دیکھا جائے، یعنی بڑی توجہ اور غور سے اور وسیع دماغ سے اور نظر سے دیکھا جائے، تو قرآن نے ذات محمدی کو محض ایک عام شخصیت کی بجائے سراسر پیکر نبوت و رسول کے روپ میں ہمیں متعارف کروایا ہے کہ وہ صرف انسان نہیں، وہ نبی اور رسول بھی ہیں، تاکہ ہر چیز آپ کی طرف، جو چیز بھی آپ کی طرف متوجہ ہو، محض ایک انسانی و بشری شخصیت کی حیثیت سے نہیں بلکہ حامل نبوت و رسالت کی حیثیت سے منسوب ہو۔ اسی طرح نمبر 7 پہ فرمایا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ سنیے، سورۃ آل عمران 144 آیت مقدس، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے کہ ذات محمدی کو سراسر پیکر رسالت کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے۔ یہ آیت بھی ہمیں متعارف کروا رہی ہے کہ آپ رسول ہیں۔ نفی و اثبات کا انداز اس امر پر شاہد ہے، گواہی کرتا ہے، یعنی ماننا، انکار کرنا یا ماننا، یہ چیز ہمیں امر کر رہی ہے کہ شخصیت محمدی کو رسالت محمدی سے الگ کرنا کسی درجہ اور مرحلہ پر بھی تصور نہ کیا جائے۔ کوئی درجہ، کوئی مرحلہ، کوئی کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت سے جدا نہیں کر سکتی۔ لفظ محمد کا اطلاق، یعنی جہاں سے بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے جس گوشے اور پہلو پر ہوتا ہے۔ لفظ محمدی کا اطلاق حضور کی شخصیت کے جس گوشے اور پہلو پر ہوتا ہے، وصف رسالت اسی گوشے اور پہلو پر محیط ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہ رسالت سے جدا ہے اور نہ رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہے۔ لہٰذا وحدت و نیت کا جو تعلق اسلام اور رسالت محمدی میں موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلام کا جو آپس میں تعلق ہے، وہی تعلق اسلام اور رسالت محمدی کے درمیان موجود ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت مقدس میں آپ کی رسالت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کہیں آپ کے نام اقدس کو دلیل کے نام سے اجاگر کرتے ہیں، کہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اجاگر کر رہے ہیں، کبھی برہان کے نام سے اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد دلوانا ہے کہ میں اپنے محبوب کو کیسے کیسے کن کن ناموں سے یاد کر رہا ہوں، اس کی شان دکھا رہا۔ اگلی بات نمبر 8، سورۃ آل عمران، اس میں 19 آیت مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان الذین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام ہی رہا ہے، ہر نبی اسلام ہی لے کر آیا ہے، لیکن جوں انبیاء کرام وفات پاتے رہے، ان کا دین جو تھا، ان کی کتاب جو تھی، یا ان کی وحی آتی، ان پر وحی آتی یا صحیفے ہوتے، وہ منسوخ ہو جاتے اور اگلے نبی کی کتاب یا ان کے احکامات جو تھے بتائے ہوئے وہ ماننے پڑتے تھے، اور ان میں اس طرح پہلی شریعت منسوخ، اگلی شریعت ان کے پاس شروع ہو جاتی، زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں بدلا جاتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر الزمان نبی فرمایا ہے۔ اب اسی بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ تمام کی تمام کتابیں اور انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے جو بھی شریعت کے اصول قوانین وہ نہیں، اب میرے محبوب مصطفیٰ کے بتائے ہوئے جتنے بھی اصول و قوانین ہیں وہ میرے قرآن پاک کے مطابق ہیں، انہی کو ماننا چاہیے اور آقا پر یقین اور جو ہے ایمان لانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر ایک عیسائی یا یہ موسوی قوم یا عیسوی قوم ابھی بھی اپنی کتابیں جو ہے ان پر عمل کرے اور پھر اپنے انبیاء کرام کے اس وقت کے انبیاء کرام کو کا کلمہ پڑھے،
تو یہ بات اچھی نہیں ہے، انسان کو کلیتاً کفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ کے کہے کو ماننا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے نبی اور رسول ہیں، اور آخر الزمان نبی ہیں، کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ آیت مقدس جو ہے آل عمران 19 اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر ہمیں واضح کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ اس طرح صحیح بخاری میں بھی فرمایا گیا ہے، حدیث شریف سنیے، من اطاع محمد، جس نے محمد کی اطاعت کی یعنی آقا کو مانا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کو مانا ہے، ومن عصى محمد، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی، آقا کی نافرمانی جس نے کی، فقد عصى اللہ، وہ ضرور خدا کا نافرمان ہے۔ اور فرمایا گیا ہے وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات لوگوں میں ایسی ہے جیسے حق و باطل، ایمان و کفر، خیر و شر میں بطور خط امتیاز ہے، آپ فرق بتانے والے ہیں۔ اور فرمایا گیا ہے نمبر 10، اگلی بات یہودیوں کے بارے میں فرمائی گئی ہے کہ قرآن پاک میں یہود کی گمراہیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ توریت اور باقی کتابوں جو پہلی تھی، اس سے پہلی کتابیں تھیں، ان میں سیرت و کمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپا لیا کرتے تھے۔ آقا کی جو سیرت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم تک اظہار و اعلان اور ہمیں اس کو واضح کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ چھپا رہے تھے اور اب بھی چھپا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے، البقرہ 42 آیت مقدس میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو، یعنی حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کرو، ان کو علیحدہ علیحدہ رکھو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ، حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ قرآن کی ہر بات کو، ہر آیات کو، ہر حکم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو واضح کرو، بتاؤ قیامت تک اس کا اعلان ہوتا رہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اجاگر ہوتی رہے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور شان اقدس کو اسلام میں عین حق قرار دیتے ہیں، عین حق ہے، آپ بالکل حق ہیں، کیونکہ یہی صداقت و حقانیت اسلام کے پرکھنے کا پیمانہ اور شان ہے۔ یعنی آپ ایسے پیمانہ اور شان ہیں کہ آپ کے بغیر حق کو کوئی پرکھ نہیں سکتا، آپ نے ہی حق کو سمجھا، پرکھا، آپ ایسے جو ہے پیمانہ اور شان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق و صداقت کا پیمانہ اور شان فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر عین دین سے الگ تصور کیا جائے، استغفر اللہ، تو اہل اسلام کے پاس نہ وجود باری تعالیٰ کی کوئی یقینی گواہی رہتی ہے، نہ توحید الوہیت کی ناطق تصدیق رہتی ہے، اور نہ قرآن پاک کے وحی ہونے کی کوئی حتمی سند رہتی ہے، نہ اسلام کی صحت و حقانیت کی کوئی قطعی دلیل رہتی ہے۔ اس لیے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ حقانیت اسلام کے ادراک کی کوشش ہونی چاہیے، اور حق و باطل میں تمیز کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی شان اقدس ہے، یا آپ کی قربت ہے، یا آپ کی سیرت کو سمجھنا ہے، یا سیرت کو آپ نے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، تو اس لیے کرنا ہے کہ وہ حق و باطل میں ہمیں فرق بتاتا ہے، اور یہ جاننا ناگزیر ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی طرح میں ایک شعر سناتی ہوں، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ لوگوں اسوہ حسنہ میں ڈھل جاؤ، آپ کی حیات طیبہ سے روشنی کشید کرو، آپ ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہیں تمام مومنوں کے لیے۔ ناظرین مکرم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے معارف کا فیض عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علی الا البلاغ المبین.